KP टाइम के साथ मैं हूँ समर खटक। नाज़रीन, 28 फरवरी को अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा हुआ था और उस अमन मुआहदे में ये कंडीशन रखी गई थी कि 5000 अफ़गान तालिबान जो अफ़गान हुकूमत के पास हैं, उनकी कैद में हैं, उनको रिहा किया जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि इस ईद के मौका पे जब जज्बा खैर सिगाली के तौर पे 100 अफ़गान तालिबान को रिहा किया गया और वो अपने घर वापस जा रहे थे, लोग उनके इस्तकबाल के लिए आए हुए थे, तो ज़ाबुल में अफ़गान फोर्सेस ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें वाली ज़ाबुल ने कहा है कि 18 अफ़गान जो है वो मारे गए हैं। इसको एक तरफ देखें कि तालिबान पे हमला किया गया, तो दूसरी तरफ 3 दिन जो है तालिबान ने सीज़ फायर भी किया था। इस सूरत हाल पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान एक तरफ अमन का एक पैगाम दिया था, बहुत अच्छा पैगाम ये था, ये 3 दिन जो तालिबान ने सीज़ फायर किया था, तो दूसरी तरफ ज़ाबुल पे हमला हो गया और इस हमले के नतीजे में अब क्या सूरत हाल है और आगे ये सूरत हाल क्या बनेगी, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान में कोरोना केसेस में ईद के बाद बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, जैसा कि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि मज़ीद केसेस और अमवात बढ़ने के इम्कानात हैं। इन इशूज़ पे बात करने के साथ साथ जो एक अहम इशू है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, उसमें ये कहा गया था कि ईद के बाद जो है वो कैबिनेट में शफलिंग होगी। इन तमाम इशूज़ पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मेहमान हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, अजीम सदीकी साहब। लाला, आपको खैबर पख्तूनख्वा टाइम में वेलकम करती हूँ। बहुत शुक्रिया और अपने सिंधी बहन भाइयों बुजुर्गों सबको अख्तर मुबारक शाह। पश्तो में कहते हैं अख्तर मुबारक शाह। समर ने आपसे नहीं कहा पश्तो में, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि अख्तर मुबारक शाह। ईद हमेशा ईद रहती है, समर उसका खुशियों का पैगाम होता है ना, उसमें तो ये नहीं कि 4 दिन गुजर चुके हैं, 6 दिन गुजर छोटी तो होती 7 दिन की है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक चलती है। क्या अफसर है? अच्छा, जैसे इंट्रो में मैंने आपको बताया भी है कि ज़ाबुल में जिसका हमला हुआ है अफ़गान तालिबान पे, क्या पैगाम गया है, ये आप क्या समझते हैं? ये जिस वक्त सीज़ फायर हुई थी तो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, वहाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं, अमेरिका में सेक्रेटरी कहते हैं वज़ीर को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये कहा था कि हमें इस चीज़ की उम्मीद है कि मामलात सही चलेंगे और जो सीज़ फायर का ऐलान किया गया है अफ़गान सदर अशरफ गनी और जो तालिबान हैं उनकी तरफ से सीज़ फायर, उम्मीद है कि इस पर अमल होगा और कोई मामलात ख़राबी की तरफ नहीं जाए। देखिए कि गुज़श्ता 2-3 हफ्तों में समर आपने देखा होगा, सब दोस्तों ने देखा होगा कि दाइश ने जो तबाही मचाई और ड्यूरिंग रमज़ान, इसलिए कि रमज़ान के मुबारक महीने में मैं नहीं समझता कि तालिबान इस किस्म की हरकत करेंगे, जो वहाँ मसाजिद में जुमे की नमाज़ों में और गरीब मस्कीन और वहाँ पे मासूम लोगों पे जिस किस्म के हमले किए गए तालिबान की तरफ से, ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने कतर में बाकायदा फरवरी में मुआहदा किया था और इस मुआहदे की पासदारी के लिए सब ने एक अच्छे जेस्चर का, एक अच्छे उसका मुजाहरा किया था, जज्बे का मुजाहरा किया था। लेकिन बदकिस्मती से ये जो अफ़गान फोर्सेस की तरफ हुआ है कि बहुत ही हैरान कुन है, इसलिए कि अफ़गान सदर ट्रंप ने भी कहा था कि मैं जल्द अज जल्द, इसलिए कि नवंबर में इलेक्शन होने हैं और अमरीकी सदर ये बावर करवाना चाहते हैं अमरीकियों को, अपने वोटर्स को, कि मैं वाहिद अमरीकी सदर हूँ कि 2001 अक्टूबर में जब अमरीकी अफवाज और नेटो इत्तेहादियों के साथ सबसे बड़ी तादाद अमरीकी फ़ौजियों की थी और नेटो फोर्सेस, नेटो में तुर्की भी शामिल है, सारे शामिल हैं, यूरोप पूरा, तो ये जो हम लोगों ने भिजवाए थे अफ़गानिस्तान, ये मैं वहाँ से निकाल रहा हूँ क्योंकि हज़ारों की तादाद में अमरीकी वहाँ पे मर भी चुके हैं, हलाक हो चुके हैं और उसके साथ साथ अमरीकी खरबों डॉलर अमरीका का वहाँ पे खर्च हो चुका है। सैकड़ों अमरीकी फ़ौजी माजूर हो चुके हैं, ताहयात माजूर हो चुके हैं। तो उनके लिए ये सूरत हाल मुश्किल तरीन मरहला है कि इस मौके पे जबकि अमन की तरफ मामलात आगे जा रहे हैं, ऐसे हालात में तालिबान पे हमला होना, अमेरिका पे, वाशिंगटन पे बराह रास्त हमला है, ये सिर्फ उस पर नहीं, ये पेंटागन पे बराह रास्त हमला है।
تو یہ معاملات خرابی کی طرف جائیں گے، اس لیے کہ جس قسم کا رہا نہیں کر رہا تھا. یاد ہے آپ نے افغان صدر اشرف غنی رہا نہیں کر رہے تھے، اب جو ان کے 5000 لوگوں جن کی فہرست انہوں نے دی گئی تھی، اور انہوں نے کچھ لوگوں کو رہا کر بھی دیا تھا، لیکن بعد میں جب دباؤ پڑا، اس دباؤ کے نتیجے میں کوئی 1000 کے قریب انہوں نے وہاں پہ رہا کیے ہیں، اور کچھ تعداد یہ بھی تھی جس کا ذکر آپ نے کیا. تو سمجھ صورتحال میں نہیں سمجھتا کہ اگلے 2-4 روز میں کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن پیغام اچھا نہیں ہے. یہ جو کام کیا گیا ہے یہ ایک اچھا نہیں ہے، اس سے معاملات بگڑیں گے. اور یہ جو امریکی صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ، یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ حالات خرابی کی طرف جائیں، کیونکہ وہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے فوجیوں کو بچا لیا ہے، کہ مجھ سے پہلے جو صدور تھے جنہوں نے یہ بھجوائے تھے، یہ ایک غلط فیصلہ تھا، اور میں ایک اچھائی کی طرف آ رہا ہوں. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے میرے 2 بڑے بھائی، اللہ ان کو زندگی اور صحت دے، ان کا بھی تعلق میڈیا سے ہے، نیو جرسی میں ہیں، نیو یارک میں ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ بھی وہاں کے نیشنل ہیں، انہوں نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محب وطن، یعنی وطن پرست، جس طرح اسفندیار ولی کے حوالے سے کہا جاتا ہے نا کہ وطن پرست، تو یہ بھی وطن پرست ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ میری مٹی ہے اور اس پہ اپنے لوگوں کا حق ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ ان فوجیوں کو جو افغانستان میں ہیں گزشتہ 19 سالوں سے، وہ چاہتا ہے کہ ان کی واپسی ہو جائے، کریڈٹ مجھے مل جائے، اور میں دوبارہ دوسری ٹرم کے لیے بھی منتخب ہو جاؤں. تو یہ جو حملہ کیا گیا ہے، اس کے کانسیکوینسز، اس کے بد اثرات جو ہیں، یقینی طور پہ افغان حکومت کے لیے درست نہیں ہوں گے. کیونکہ افغان صدر اشرف غنی اور ان کے جو پچھلی بار بھی اور حالیہ الیکشن میں بھی جو ان کے مد مخالف تھے، صدارتی امیدوار عبداللہ شمالی اتحاد کی طرف سے، انہیں بھی لایا گیا ہے امریکی دباؤ پہ. انہوں نے ایک ایگزیکٹو بورڈ تشکیل دیا ہے. پچھلی بار بھی آپ نے دیکھا تھا چیف ایگزیکٹو کا ادھر تک. یہ امریکہ اس وقت چاہ رہا ہے کہ وہاں پہ حالات امن کی طرف جائیں، اور یہ حملہ ہونا یہ امریکہ کو تھپڑ مارنے کے برابر ہے. اور اس کے مطلب طالبان سے یہ امید کی جا رہی تھی کہ یہ جو 3 دن سیز فائر ہوا ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا، لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایکسٹینڈ ہوگا؟ اس لیے کہ میں جو کیونکہ طالبان پہ تو حملہ ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ افغان حکومت ان کے پاس مزید جو قیدی ہیں نا، ان کو رہا کر کے ایک اچھا پیغام دے گی. یعنی میرے جو ذہن میرا کام کر رہا ہے، یہ میں جو سمجھ رہا ہوں اس صورتحال کو، کچھ قیدیوں کو مزید ان کے لیڈروں کو رہا کرے گی، اور وہ ایک پیغام یہ ہوگا کہ وہ حرکت جس نے بھی کی ہے، اگرچہ فورسز کی طرف سے کی ہے، اسٹیٹ کی جو فورسز ہیں انہوں نے کی ہے، لیکن اسے کابل کی حمایت حاصل نہیں تھی. میں نہیں سمجھتا کہ کابل مرکزی حکومت اس میں شامل ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کابل حکومت میں نہیں سمجھتا. جس طرح پروونشل حکومت کراچی میں، سندھ میں، لاڑکانہ میں کہیں کوئی ایسی کارروائی کی جائے، ضروری نہیں کہ اسے آشیرواد حاصل ہو اسلام آباد کی بھی وزیر اعظم عمران خان کی. تو یہ جو صورتحال ہوئی یقینی طور پہ اس وقت ایک اچھی صورتحال نہیں، اور خطے کی اچھی صورتحال نہیں. اس لیے کہ میں بحیثیت ایک پاکستانی اور بحیثیت ایک پٹھان، میری جو سوچ ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ افغانستان میں امن ہوگا تو میرے صوبے میں امن ہوگا، میرے صوبے میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا. تو پاکستان میں جب امن ہوگا تو یقینی طور پہ معاشی دروازے کھلیں گے، صورتحال بہتر ہوگی. تو اس لیے اس وقت جو صورتحال دیکھنے کو جا رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کوئی اتنی اچھی صورتحال ہے. لیکن اگر افغان صدر دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی 2-4 ہزار جو قیدی ہیں طالبان، ان کو اگر رہا کر دیتے ہیں تو پیغام اچھا چلا جائے گا، سیز فائر بھی ایکسٹینڈ ہو جائے گی. اچھا، رمضان کا بابرکت مہینہ گزرا ہے، لیکن ہم نے دیکھا اس میں طالبان نے نرمی نہیں دکھائی، جو ہے سیز فائر نہیں کیا. لیکن عید کے موقع یہ بھی اچھا پیغام ہے، ایک اچھا ان کا اقدام تھا کہ عید کے موقع بھی 3 دن انہوں نے اقدام اٹھایا ہے، انہوں نے سیز فائر کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان کی پالیسی چینج ہو گئی ہے؟ نہیں، پالیسی تو کوئی بھی چینج نہیں ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں نا کہ ہماری بقا کبھی کبھی حملوں میں ہے کہ ہم اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے رہیں، یعنی دباؤ بڑھاتے رہیں. یہ کہ عبداللہ لایا گیا جو طالبان کے شدید ترین مخالفین، شمالی اتحاد کو شدید ترین مخالفت میں 1992 کا قصہ سناؤں. 28 مئی کی بات ہے 1992 کی.
تو 28 نومبر کی، سوری میں بہت معافی چاہتا ہوں، 28 نومبر کی بات ہے، ہم کابل گئے تھے، میاں محمد نواز شریف تھے، ترکی الفیصل وزیر داخلہ تھے سعودی عرب کے، جنرل آصف نواز جنجوعہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قریق رحمت کرے، سٹنگ آرمی چیف تھے جن کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، فوت ہو گئے تھے وہ، اور جنرل ناصر نواز تھے چیف آف جو DGISI تھے، اس قسم کے لوگ تھے، اور اسلام آباد کے جرنلسٹوں کو بھی لے گئے تھے۔ ہم C-130 میں گئے، کابل گئے تو وہاں وہاں صبغت اللہ مجدی سیز فائر ہونے کے بعد افغانستان کے روسی فوجیوں کے انخلاء کے بعد وہ واحد موقع تھا اور پہلا صدر تھا، انہوں نے خانہ کعبہ شریف میں عہد کیا تھا، پھر پشاور کے گورنر ہاؤس میں آ کے انہوں نے معاہدہ کیا تھا، یہ جتنے بھی مجاہدین کی تنظیمیں تھیں، صبغت اللہ مجدی ایک بزرگ تھے، پٹھان قبیلے سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے افغان صدر بنایا تھا، اور مولانا سمیع الحق اللہ انہیں بھی قریق رحمت کرے، تو مولانا سمیع الحق وہاں مترجم کی حیثیت میں وہ اردو ترجمہ کرتے جا رہے تھے، وہاں جو بھی کارروائی ہو رہی تھی کہ باہر سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں اردو میں ترجمہ کروں، اس کا انگریزی ترجمہ ہو، تو یہ صورتحال تھی جو ابھی میں بات کرنے آپ کو جا رہا ہوں۔ یہ تقریب ختم ہو گئی، شام کے کچھ 4:30 بج رہے تھے، اسلام آباد کے یہ سارے سینئر جرنلسٹ تھے، لاہور سے بھی آئے تھے، مجیب الرحمان شامی، ضیاء شاہد، الطاف حسن قریشی، تو وہاں پہ ہم کھڑے تھے، ابھی جہاز ٹیک آف کرنے والا تھا، تو گلبدین حکمت یار ان کی ایئرپورٹ سے اس طرف میرے دائیں ہاتھ پہ فوجیں تھیں اور لیفٹ سائڈ پہ شمالی اتحادیہ عبداللہ، اس وقت احمد شاہ مسعود تھا جو 2001 میں 9/11 پہ جس دن حملہ ہوا تھا اس دن وہ مارا گیا تھا، ایک TV ٹیم گئی تھی اس کا انٹرویو کرنے، اس سے انہوں نے مار دیا تھا، یہ عبداللہ کا گروپ تھا۔ تو وہاں شدید ترین قسم کی بمباری ہو رہی تھی، اور ہم نے کئی گھنٹے کابل ایئرپورٹ پہ بھوکے پیاسے کے، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لائٹ بھی نہیں تھی، ہم کھڑے رہے، جہاز سٹارٹ تھے، انتظار کرتے رہے، تو یہ آپس میں لڑتے رہے۔ مقصد کہنے کا میرا یہ ہے کہ شمالی اتحاد والے شروع سے مجاہدین، اور مجاہدین کے بعد اب طالبان کا جو آیا ہے، طالبان کے مخالفین میں شمار ہوتے ہیں۔ عبداللہ اس وقت ان کا شمالی اتحاد والا کا نمائندہ ہے، اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ نائب صدر یا وزیر اعظم جو بھی آپ اسے نام دے لیں، کہ کابل حکومت میں بیٹھا ہوا ہے، تو عبداللہ کی تو خواہش نہیں ہوگی کہ امن ہو، ان کی دکانداری چمکتی رہے، امریکہ طالبان کا گرویدہ نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ افغان صدر اشرف غنی کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اگر میں امن معاہدے پہ عمل نہ کروا سکا، اگر میں یہ جو افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہے اس پہ اگر میں عمل نہ کروا سکا تو میری حکومت کے لیے وہ تباہی ہوگی۔ تو اس وقت دو سوچ کے مالک لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ طالبان کے مخالف جو اس قسم کی حرکات ہو سکتا ہے انہوں نے حکم دیا ہو، اور دوسری طرف اشرف غنی۔ تو صورتحال میں نہیں کہہ سکتا کہ کس صورت میں جا رہی ہے، لیکن یقیناً کوئی اچھا سائن نہیں ہے جو ان قیدیوں پہ حملہ کیا گیا ہے۔ اچھا، بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد مزید اس پہ بات کرتے ہیں، لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، سٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ افغان جو عوام ہیں وہ بھی امن چاہتے ہیں، افغان حکومت بھی امن چاہتی ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ امن کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے؟ کون سے ایسے عناصر ہیں جو امن نہیں لانا چاہتے؟ سمجھ یہ ہر جگہ ہوتا ہے، وہاں پہ نہیں ہے۔ پاکستان میں آپ دیکھیں، مرکزی حکومت میں دیکھ لیں، صوبائی حکومت میں دیکھ لیں کہ مختلف خیالات کے مالک، مختلف خیالات کے حامل لوگ شامل ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو فیصلہ کیا ہے تمام لوگ اس کے ساتھ متفق ہوں۔ یقیناً ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کا نظریہ ان سے وقتی طور پہ وہ حکومت میں شامل ہیں یا حکمران اتحاد ہے اس میں شامل ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے نا کہ وہ ان کی سوچ بھی وہی ہو جو پرائم منسٹر کی ہے یا چیف ایگزیکٹو کی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ صورتحال جو اس وقت ہونے جا رہی ہے اس میں سارے اکٹھے شامل ہوں،
اور سب کے خیالات یکساں ہو. جیسا کہ میں نے ابھی بریک سے پہلے آپ سے بات کی, ہو سکتا ہے عبداللہ نے یا عبداللہ کے کسی نائب نے یا کسی اور شخص نے ایسی شرارت کی ہو کہ وہ نہ چاہتا ہو کہ امن معاہدہ آگے ہو, اس لیے کہ معاہدہ امن ہو جاتا ہے تو حالات طالبان کے حق میں جائیں گے. آپ کیا سمجھ کس کا ہاتھ ہے, کس کنٹری کا؟ میں نہیں کہہ سکتا, مجھے کیا اس چیز کا علم ہے, اس لیے کہ یہ معاملات ایسے ہیں, لیکن یقیناً حکومت میں کچھ لوگ ایسے شامل ہوں گے کہ جو نہیں چاہتے ہوں گے, اس لیے کہ امن ہوتا ہے. سمر آپ کو تو آبویسلی اس چیز کا پتہ ہے کہ اگر آپ امن نے ہوتا حکومت ہے, کی بات کی, بیرونی عناصر بھی شامل ہیں, حکومت میں بھی کچھ لوگ شامل ہیں. بیرونی عناصر کا تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے نا کسی کا بھی. کسی کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے, پاکستان کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا انٹرسٹ تو اس چیز میں ہے کہ امن معاہدہ ہو, وہاں پہ امن ہو. پاکستان کا تو یہی انٹرسٹ ہے, آرمی چیف ہو پاکستان کا, وزیر اعظم ہو, وزارت خارجہ ہو. پاکستان کی تو خواہش شروع سے اس لیے کہ پاکستان تو نہیں ہے, اس کے ارد گرد باقی ممالک بھی کابل ہیں. کا امن پاکستان کے امن سے جڑا ہوا ہے. اسلام آباد میں امن ہوگا تو کابل کو فائدہ ہوگا, کابل میں امن ہوگا تو اسلام آباد کو فائدہ ہوگا. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی کوئی بھی حکومت ہو, بینظیر بھٹو میاں نواز شریف کی حکومت ہو, عمران خان کی حکومت ہو, آرمی چیف کوئی بھی ہو, جنرل کیانی ہو, جنرل آصف, جنرل قمر جاوید باجوہ ہو, کوئی بھی ہو, ان کا مفاد صرف یہی ہے کہ امن ہو. جب امن ہوگا تو حالات بہتر ہوں گے, حالات جب بہتری کی طرف جائیں گے تو عوام خوشحال ہوں گے. اچھا, اشرف غنی اور عبداللہ کے درمیان اس دفعہ جو معاہدہ ہوا ہے, کیا سمجھتے ہیں کیا چینجز آئی ہیں؟ کیونکہ پچھلے 5 سال کو اتنے تابناک تو نہیں تھے کہ جس کی بنیاد پہ ہم کہیں کہ اگلے جو 5 سال ہیں وہ بہترین گزریں گے. کوئی اس وقت بھی نہیں تھے اور اس وقت بھی نہیں ہے, مطلب میں کوئی چینجز اس وقت بھی نہیں آئی. ان کی ذہنی یکسانیت نہیں ہے, ان کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے, ان کے درمیان ان کی جو سوچ ہے بہت زیادہ فرق ہے, ان کی سوچوں کے درمیان فرق ہے. اور یہ تاثر یقینی طور پہ بہت ہی کبھی ہوتا جا رہا ہے کہ شمالی تک پاکستان کا تو مخالف ہے ہی ہے. عبداللہ سے ہماری ملاقات ہوئی تھی, مشاہد حسین سید, چودھری شجاعت حسین, اللہ تبارک و تعالیٰ غریق رحمت کرے, بخش جہانگیر بدر, اور کیا نام ہے حاجی عدیل, اور یہ سینیٹروں کے گروپ گیا تھا. سپٹمبر میں گئے تھے ہم لوگ, کابل گئے تھے افغانستان, حامد کرزئی تھے پریزیڈنٹ وہاں پہ, تو یہ ہمیں لے گئے مشاہد حسین سید. تو یہ ڈیفنس کمیٹی تھی جو وہاں پہ گئی تھی. عبداللہ کے گھر میں کابل میں ہماری اس سے ملاقات ہوئی, رات کو 8-9 بجے کا وقت تھا. تو عبداللہ اور مشاہد حسین سید پرانی یادیں دہراتے رہے. تو اس میں ایک سوال کے جواب میں عبداللہ نے کہا کہ میں بھارت کو اپنے قریب سمجھتا ہوں. ہم نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ میرے دوستوں کو, میرے بچوں کو, میرے وطن کے لوگوں کو اسکالرشپیں بہت زیادہ مل رہی ہیں, اسکالرشپ بہت زیادہ مل رہی ہے, ہماری مدد بہت زیادہ کر رہی ہے. دلی اور کابل کے درمیان جو جہاز کا کرایہ ہے وہ بہت زیادہ کر رہے ہیں, اور بہت زیادہ پروجیکٹ ہیں جو اس وقت مکمل کرنے جا رہا ہے بھارت. حالانکہ پاکستان اس سے زیادہ اسکالرشپ بھی دے رہا تھا, لیکن ہمارا پراپیگنڈا صحیح نہیں تھا. جس مؤثر پراپیگنڈا نہ ہو تو لازمی بات ہے کہ این ڈی ایس میں ان کی جو نیشنل ڈیفنس سروس ہے اس میں خاد اور آپس میں جو اس وقت ان کا آپس میں کوارڈینیشن ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کا, تو وہاں پراپیگنڈا بہت زیادہ کیا جا رہا ہے. میڈیا کو بہت زیادہ, میڈیا کے سر پہ بھی انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے, ان کو خرچے دے رہے ہیں, ان کی سرپرستی کی جا رہی. تو وہاں پہ لوگوں کو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ بھارت ہمارا دوست ہے. تو اس تناظر میں عبداللہ نے 2013 سپٹمبر میں, اس وقت یہ تو دوسری ٹرم میں جب وہ الیکشن 2013 کے بعد ہوا تھا 2014 میں غالباً, تو اس وقت وہ عبداللہ حکومت میں آ گیا تھا. تو اس وقت اس کی سوچ جو تھی یہ تھی کہ پاکستان نہیں, بھارت ہمارا دوست ہے. تو اس وقت بھی جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں, تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ شمالی اتحاد والے کبھی نہیں چاہیں گے کہ افغانستان میں امن ہو اور کریڈٹ طالبان کو جائے. جب طالبان کو کریڈٹ جائے گا تو یقینی طور پہ جو الیکشن ہوں گی یا جو ہوگا, مگر آگے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی. اس حملے کے بعد تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ہو. اگر کوئی بہت ہی خلوص کا مظاہرہ کیا جائے کابل حکومت کی طرف سے, رہا کیے جائیں لوگ, تو پھر پاسبلٹی ہے. ایون دین آئی ڈونٹ تھنک سو. اب تھوڑا خیبر پختونخوا پہ بھی ہم بات کرتے ہیں.
عید کے بعد کہا جا رہا تھا کہ کابینہ میں جو ہے شفلنگ ہوگی، قلمدان چینج ہوں گے، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ باہر سے لوگ آئیں گے کہ باہر سے؟ تو وفاقی حکومت میں بھی بہت سارا ہے. ظفر مرزا کہاں سے آیا ہوا ہے؟ عبدالحفیظ شیخ کدھر ہے؟ شہباز گل کو دیکھیں. یہ جتنے معاونین خصوصی ہیں یہ سارے چینجز کی وجہ کیا ہے؟ کابینہ چینج کی جا رہی ہے. جب آپ کوئی چیز ڈیلیور نہ کر سکیں تو یقینی طور پہ. اور دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں کے ذہن میں بھی یہ تاثر ہے سمر کے ٹیکنوکریٹ کوئی بہتر رزلٹ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ عوام کا جو منتخب نمائندہ ہے وہ آئے گا تو سمر آپ کے حلقے سے جو آئے گا، آپ کا اور میرا مشترکہ ایم این اے ہے پرویز خٹک، ہمارا مشترکہ ایم پی اے ہے ادریس خٹک، آپ کے اور میرا جو ہے. تو یقینی طور پہ جب میں اور آپ اس کے پاس کسی کام کے لیے جائیں تو یہ مجبوری کی حالت میں ہو، خوشی سے ہو یا کسی سفارش سے یا کسی لالچ سے، یقیناً ہمارا وہ کام کر دے گا. تو حکومتی بعض ذہن یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے لوگ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہیں کہ کسی کو نوکری دیں یا کچھ اور کریں. ہمارے لیے فائدہ مند وہ ہیں کہ جو ٹیکنوکریٹ ہو، اپنے کام کا ماہر ہو، لیکن اس کا تعلق کسی سے نہ ہو کہ کسی کو جواب دہ نہ ہو، کسی کی لالچ اس سے نہ ہو، اس کی لالچ کسی سے نہ ہو کہ مجھے ووٹ ملے گا. تو اس قسم کے ٹیکنوکریٹ جیسے اجمل وزیر ہے، اجمل وزیر اسلام آباد میں، آپ دیکھتی تھی سارا دن یہاں ہوٹلوں پہ بیٹھا ہوتا تھا اور ایک عام سا آدمی اسے انہوں نے وزیر اطلاعات بنا دیا. شوکت یوسفزئی جیسا بھی تھا، ایک منجا ہوا صحافی تھا، پرانا یعنی جرنلسٹ تھا جس کے ہر ایک سے تعلق تھے. اجمل وزیر کی وہ پوزیشن تو نہیں، کسی کو جواب دہ تو نہیں ہے نا، اس لیے کہ شانگلہ سوات سے ووٹ لے کے آیا ہے جو شوکت یوسفزئی. تو شوکت یوسفزئی تو لوگوں کے کام کرے گا، مجبوری میں کرے، خوشی سے کرے یا جس حالت میں بھی کرے. تو یہ بعض لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے ٹیکنوکریٹ جو لوگ ہوں جو لوگوں کے کام نہ کریں اور معاملات ایسے ہی چلتے رہیں. بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد مزید اس ایشو پہ بات کریں گے. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اچھا، یہ بھی سننے میں آیا کہ کچھ بیوروکریسی میں کچھ ایسا گروپ ہے جو چاہتا ہے کہ کیبنٹ میں کچھ وزراء کو باہر کیا جائے. بیوروکریسی یعنی سمن میں تو بیوروکریسی کی کیا اوقات اور کیا جرت ہے. یقینی طور پہ اس ملک کے بادشاہ وہی ہیں، لیکن وہ حکومت پر دباؤ نہیں ڈال سکتے. وزیر اعظم کوئی بھی ہو کہ آپ اس وزیر کو رکھیں، اسے نہیں رکھیں. میں نہیں سمجھتا ایسی بات. کچھ دوستوں کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بیوروکریسی کی اس قسم کی کوئی خواہش ہو. ایسا کوئی بھی نہیں ہے. یقینی طور پر بیوروکریسی میں بھی چینج ہونے جا رہی ہے. شہزاد ارباب ہیں، ریٹائرڈ فیڈرل سیکرٹری ہیں، پشاور شہر سے ان کا تعلق ہے اور وہ خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری بھی رہے ہیں، جیسے کہ پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر اعظم خان ہیں. وہ شہزاد ارباب کے جونیئر تھے، وہ بھی ہمارے چیف سیکرٹری رہے ہیں، اس وقت وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری ہیں. تو شہزاد ارباب نے کچھ سفارشات وزیر اعظم کو دی ہیں کہ کس کس کی چینج لانی ہے، کس کو نیا لانا ہے، کس کو وہ کرنا ہے. تو سفارشات وزیر اعظم کے پاس عید سے پہلے چلی گئی تھی. اب ان پہ عمل درآمد کب ہونا ہے اس کا یقینی طور پہ بجٹ کے قریب ہی کوئی نہ کوئی ایسا رد بدل ہونے جا رہا ہے. لیکن بیوروکریسی میں وزراء میں کوئی بہت زیادہ چینج نہیں ہونے جا رہی. ہوگی صحیح 1-2-3 وزیروں کی انہوں نے وہ چھٹی کرنی ہے. ظفر مرزا کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ظفر مرزا کو بھی اس لیے کہ ظفر مرزا کے مالیاتی اختیارات لے لیے گئے ہیں کہ بحیثیت ایک وزیر، اس لیے کہ انچارج منسٹر ہیلتھ تو وزیر اعظم ہیں، لیکن اس وقت معاون خصوصی جو وہ ہیں اس کے کچھ اختیارات لے لیے گئے ہیں. اور کیا ہونے جا رہا ہے یعنی بجٹ سے پہلے کچھ نہ کچھ یقین. 3 وزراء جو نکالے گئے تھے وہ بھی پرائم منسٹر سے ملے ہیں، ان کو گرین سگنل بھی دیا گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ وزراء واپس آئیں گے، ان کی جگہ کسی اور کو لائیں گے؟ ان 3 وزراء کے کچھ امید ہے، امکانات ہیں؟ یعنی عامر کیانی کا آپ کہہ رہی ہیں وہ جو وزیر صحت تھے؟ نہیں، عاطف خان اور ان کی باقی. اچھا، خیبر پختونخوا کے حوالے سے آپ کہہ رہی ہیں. آپ خیبر پختونخوا کے حوالے سے عاطف خان وغیرہ کو کیا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے بات نہیں کرنی مخالفانہ.
یہ 6 مہینے پہلے جب ان کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تھی، شہرام ترکئی اور عاطف خان کی، انہیں تنبیہ کی گئی تھی بڑے پیارے انداز میں کہ آپ نے محمود خان کے خلاف بات نہیں کرنی، ہم محمود خان کو مانیٹر کرنے، ایک 6-7-8 مہینے آپ انتظار کریں، کوئی نہ کوئی اس کا رزلٹ سامنے آئے گا۔ یہ وزیر اعظم نے انہیں کہا تھا، جس کی وجہ سے ان کے لب خاموش تھے، اور گزشتہ 6 مہینوں میں آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے کسی بھی قسم کی کوئی حمایت میں یا مخالفت میں کسی بھی قسم کی، یہ منظر عام پہ میڈیا سے بالکل مکمل طور پہ وہ مطلب ان کو گرین سگنل تو دیا گیا میں ہے نہیں کہہ سکتا کہ گرین ہے یا ریڈ سگنل دیکھیں ہے۔ آگے 10 مہینے بعد سینٹ کے جو ہے وہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو خوف ہو کہ وہ ان کے ووٹ نہیں اس سے پہلے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو ملا لیں گے؟ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سینٹ کے حوالے سے بھی نیا ایک آرڈیننس آ رہا ہے کہ شو آف ہینڈ ہوگا، اس میں آپ اپنی پارٹی کے خلاف یو ول بی آٹومیٹیکل ڈی سیٹ، آپ اپنی یہ 2002 کا پولیٹیکل جو آرڈر ہے، تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ایسا کر سکیں گے حکومت کے خلاف، وہ وزیر اعظم کے خلاف ووٹ، وزیر اعظم کا جو فیصلہ ہوگا وہی ہوگا، اور وزیر اعظم آپ کو پتہ ہے جس قسم کا آدمی ہے۔ اچھا، ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ خیبر پختونخوا میں جو بھی اجلاس ہوئے ہیں، 12 اجلاس ہوئے ہیں، اس میں زیادہ تر ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن نے احتجاج کیا، پھر وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر جا کے احتجاج کیا ہے، پھر معاملہ رفع دفع ہو گیا، بالکل نہیں چلنے دیا۔ تو اب دیکھیں پر ڈے اگر ہم دیکھیں 10 سے 12 لاکھ اس پہ خرچہ آتا ہے، تو یہ 12 اجلاس ہوئے، لیکن اس میں عوام پر ڈے کی بات کریں، عوام کو کیا فائدہ ہوا ان اجلاسوں میں؟ کیا فائدہ ہوا عوام کو؟ اور اس پہ یہ ہوا کہ انہوں نے ترقیاتی جو فنڈز ہیں اس پہ ہی احتجاج کرتے رہے، وہ ہمیں دیں، حالانکہ پھر بعد میں اسپیکر کے گھر پہ بھی یہ سب گئے، وزیر اعلیٰ جو درانی ہیں ہمارے، ان کے پاس بھی یہ گئے، ہمارے جو اسپیکر ہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ اپنے خدشات کا اظہار بھی کیا، انہوں نے یقین دہانی بھی کرائی کہ ان کو ترقیاتی فنڈ دے دیں گے 65%، آئی تھنک حکومت کے 35% جو ہے وہ اس کو دیں گے اپوزیشن کو۔ وہی کر رہے ہیں، مطلب اس لیے کہ ان کے پاس اب تو پیسے ہی نہیں ہے نا، کہ کوئی یہ کہے گا کہ عوامی منتخب نمائندوں کو وفاق یا پشاور، کراچی یا کوئٹہ یا لاہور امتیاز دے گا جیسے کہ پہلے ہوتا رہا ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں۔ اس وقت جو صورتحال یا حالات ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ان حالات میں منتخب نمائندوں کو ترقی، اس لیے کہ پی ایس ٹی پی جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، جو ہر اس سے جو بجٹ پہ ان کا اعلان کیا جاتا ہے کہ عوام کی فلاح کے لیے اسلام آباد کے علاوہ صوبوں میں جو ترقیاتی منصوبے ہوں گے، جو وفاق کی مدد سے، وفاق کی آمدن سے وہ بنائے جائیں گے، ان کے لیے بھی پیسے جو پچھلے سال منظور کیے گئے تھے اس پہ بھی کٹ لگ گئی ہے، نئی ان کے لیے امید نہیں ہے، تو منتخب نمائندوں کو کس طرح دے سکیں گے؟ تو اس پہ جھگڑا کیوں تھا؟ ترقیاتی فنڈ، عوام کے جو مسائل تھے وہ تو کہیں دفن ہو گئے ہیں، تو ان کا تو فوکس ہی ترقیاتی فنڈز پہ تھا، عوام کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہیں پہ۔ پہلے کہیں بات ہوئی ہے، کیا ہوگا؟ صحیح۔ اب آتے ہیں تھوڑا کرونا کی طرف۔ خیبر پختونخوا میں بھی صورتحال بہت خراب ہے، ابھی اگر آج کی بات کریں تو 225 جو ہے وہ پیشنٹ جو ہیں وہ منظر عام پہ آئے ہیں، کرونا کے جو ہیں وہ پازیٹیو آئے ہیں، تو صورتحال اوورآل پورے کنٹری میں خراب ہے۔ خیبر پختونخوا کی صورتحال زیادہ خراب ہے، مردان کے حوالے سے کہیں تو اس کی صورتحال تو انتہائی جو ہے وہ تشویشناک ہے، جیسے وہاں پہ ہاسپٹلز میں جو ہے ڈاکٹرز جو ہے وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں، باقی لوگ بھی، اور ٹیسٹنگ کا جو ہے کوئی خاص وہاں پہ نہیں ہو رہی، جسے خیبر پختونخوا حکومت نے کہا بھی ہے کہ ٹیسٹ ان لوگوں کے کیے جائیں جو سسپیشیس ہیں، مطلب ہر بندے کا ٹیسٹ نہ کیا جائے۔ ہر بندے کا ٹیسٹ کر بھی نہیں سکتے، سمر کافی مہنگا ان کو پڑتا ہے جو کٹس وغیرہ ہیں، تو اس پہ قابو کیسے پائیں گے؟ اس کے علاوہ یہ مراد علی شاہ نے اس وقت بات کی تھی جب یہ نیا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے لوگوں کے ٹیسٹ کرنے شروع کیے تو آپ دماغ اور کان پکڑ کے رہ جائیں گے، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس حد تک ہمارے پاس مثبت پازیٹیو کیسز اس وقت ہیں۔ اسلام آباد کے حوالے سے دیکھیں، آج دیکھیں اموات کتنی ہوئی ہیں، وہ تیزی سے 450 سے زیادہ اموات ہو گئی ہیں، اور خیبر پختونخوا اور سندھ میں، اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے سمر اگر دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا کی اس وقت جو صورتحال ہے کہ پورے صوبے کے کیسز ایک طرف آپ کریں اور پشاور شہر کے کیسز دوسری طرف کریں تو دونوں برابر ہیں۔ کتنا بڑا صوبہ
یعنی پورا صوبہ ایک طرف اور پشاور شہر ایک طرف، پر وائی نہیں. لیکن میں گیا تھا، میں عید پہ خود پشاور شہر گیا تھا اور وہاں پہ میں جا کے صورتحال دیکھی تو مجھے سب لوگ ہنس رہے تھے، کچھ بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ جو مر رہے ہیں تو یہ کون ہے؟ کہہ رہے ہیں نہیں جیلی وہ ہے. تو یہ صورتحال کے اس حالات میں کہ آپ صرف یہ کہیں کہ نہیں یار یہ سارا کچھ جیل سازی ہے اور حکومت میڈیا. ہاں، خیبر پختونخوا کے لوگ کہہ رہے ہیں یہ بات کہ یہ سازش ہے. ہم نے عید کے 3 دنوں میں بھی دیکھا، عید کے موقع پہ جیسے حجروں میں لوگ ہم نے دیکھے ہیں، مسجدوں میں دیکھے ہیں، بازاروں میں لوگ جس طرح نکلے ہیں جیسے کرونا وائرس نام کی کوئی چیز وہاں موجود ہی نہیں ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ سازش ہے، اس کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. سازش کس قسم کی ہو سکتی؟ سازش تو یہ ہو سکتی ہے کہ مریض امریکہ میں بھی ہوا ہے اور پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے. یہ میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ہارٹ اٹیک سے بھی جو آدمی مرا ہے تو اسے انہوں نے کرونا میں شامل کر لیا ہے. یہ ہوا ہے. لیکن یہ سازش کہ کرونا کوئی لے کے آیا ہے امریکہ، اگر ہم کہیں کہ امریکہ نے سازش کی ہے تو امریکہ میں 1.25 لاکھ کے قریب لوگ وہاں مر چکے ہیں. تو اور کون ہو سکتا ہے جو آپ کے خلاف سازش کرے؟ آپ اپنے خلاف خود سازش کر رہے ہو. ہر دن ہم اپنے ملک کو، اپنی قوم کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کرپشن کے ذریعے، گندگی کے ذریعے، بد اخلاقی کے ذریعے اور دھوکے کے ذریعے، ملاوٹ کے ذریعے ہم خود تباہ کر رہے ہیں. تو کسی کو تباہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ہمیں تباہ کرے گا؟ تو یہ سازش میں نہیں سمجھتا کہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ سازش ہے، لیکن کون کرتا ہے سازش، کون کرے گا اور کون کر رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ لاک ڈاؤن جو ہے لفٹ کرنا چاہیے تھا؟ کیا چیز؟ کیا کرتے؟ نہ کرتے تو آپ لوگوں کے گھروں پہ حملے ہوتے. جو صورتحال انٹیلیجنس ایجنسیز نے وزیر اعظم کو رپورٹیں دی تھیں، وزیر اعظم بڑی دانش والا ہے کہ وہ مان گیا. اس نے کہا ہے کہ کرونا سے مرتے ہیں تو مریں، لیکن لوگوں کے گھروں پہ اگر حملے شروع ہو گئے تو اس میں ہزارہ لوگ مر جاتے ہیں. وہ تو بہت خطرناک صورتحال تھی. اکثر گھروں میں اسلحہ ہوتا ہے، 1 2 4 5 10 آدمی 20 آدمی اکٹھے وہ آتے ہیں کلہاڑیاں لے کے، کچھ ڈنڈے شنڈے لے کے، کچھ اور چیزیں لے کے. لیکن ایک بھوکا آدمی ہے وہ کہتا ہے میں ویسے ہی مر رہا ہوں، بس ٹھیک ہے، کچھ مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو مر جاؤں گا جو بھی ہے. تو وہ کسی پہ حملہ آور ہوتا ہے تو جب وہ کسی کے گھر پہ حملہ کرے گا تو گھر والا مکین جو اس کے پاس اسلحہ ہوگا وہ اسے مارے گا. تو اس سے بڑی تو بھائی حکومت نے یہ رپورٹیں، خفیہ اداروں نے یہ رپورٹیں وزیر اعظم کو دی تھیں کہ ایسی صورتحال بننے جا رہی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ یہ 2 4 10 دن مزید لاک ڈاؤن ہوا تو لوگ بھوک کے ہاتھوں نکلیں گے. کراچی کی تازہ تنظیموں کو نمائندوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں بھوک سے نہیں، کرونا سے مرنا قبول ہے، بھوک سے مرنا قبول نہیں. تاجر تنظیموں، ہول سیل مارکیٹ والوں نے یہ جو سعید غنی سے اور ان کی ناصر حسین شاہ اور ان سے جو ملاقات ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھوک سے مرنا نہیں چاہتے، کرونا سے مرنا ہے تو مرتے رہیں. تو اس وقت جو صورتحال ان کی مجبوری تھی، وہ کیا کرتے؟ اچھا، ہم نے دیکھا ہے وفاق اور صوبے بھی کنفیوژن کا شکار ہیں لاک ڈاؤن کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن آگے ہوگا کہ نہیں ہوگا جو صورتحال اس وقت کورونا کی ہے؟ یہ جو 31 مئی کے دن جو اجلاس بلایا گیا ہے 1 جون کو ہو رہا ہے، تو اس میں صورتحال کچھ تھوڑی بہتی سختیاں لائیں گے، لیکن لاک ڈاؤن میں مزید وہ مکمل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں، لیکن کریں گے کیا؟ ذہنی طور پہ بھی لوگ مریض ہو جائیں گے اور پاگل بھی. اب جس طرح بھی ہے، مرتا ہے تو کوئی مرے، جس کو احتیاط نہیں کرنی تو نہیں کرے، بس ٹھیک ہے. اور کیا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ٹائیگر فورس جو بنائی تھی جس نے کوارنٹائن فیملیز کو سامان پہنچانا تھا، SOPs پہ عمل درآمد کروانا تھا، مسجدوں میں جانا تھا ان لوگوں نے، وہاں پہ عمل درآمد کروانے، لوگوں کو اویئرنیس دینے، وہ کہاں ہے ٹائیگر فورس؟ انہوں نے یونیفارم لینی تھی، پی کیپ لینی تھی جو انہوں نے پہننی تھی کہ ان کے ذہن میں باقاعدہ حلف اٹھایا گیا. حلف اٹھانے سے کیا ہوتا ہے؟ حلف صدر وزیر اعظم جتنے بھی اٹھاتے ہیں، نواز شریف نے بھی اٹھایا تھا، زرداری نے بھی اٹھایا تھا، کرپشن نہیں کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. تو کیا ہوا؟ اس حلف کی پاسداری کی کسی نے؟ تو بات حلف کی نہیں ہے. ٹائیگر فورس والوں نے صرف اپنی دکان بنانے کے لیے، جیسے فیڈرل سیکورٹی فورس بنائی گئی تھی، اور ٹائیگر فورس اس کے لیے نہیں بنائی گئی. ٹائیگر فورس سمر اس لیے بنائی گئی ہے، آپ مستقبل میں کبھی دیکھیں گے کبھی عمران خان کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے تو اس کے رد عمل کے لیے ٹائیگر فورس بنائی گئی. اس کے رد عمل کے لیے عمران خان کے، کہ عمران خان کے خلاف کہیں سے بھی کوئی ایکشن ہوتا ہے تو اس کا ریسپانس دینے کے لیے ہر گلی محلے میں 10 20 50 100 آدمی ان سے انہوں نے لیے ہیں کہ یہ لوگ ہوں تو یہ
رد عمل دیں گے تو ہمارے لیے یہ ایک سیاسی بقا کی فورس ہوگی. جیسے ذوالفقار علی بھٹو شہید نے فیڈرل سیکورٹی فورس بنائی تھی, FSF بنائی تھی, بین ہی وہی چیز ہے. یہ آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا, یہ اس کے لیے نہیں بنائے گی. کہیں دیکھیے آپ نے خود پتہ چلا, آپ کے گاؤں میں آئی ہے, میرے گاؤں میں آئی ہے, کسی اور میں آئی ہے. یہ گوریلا فورس ہے کہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو, ٹائیگر فورس. کہیں بھی کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے والے دن جو آنے والے دن ہیں اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کس حد تک اس پہ قابو پا لیں گی اگر لاک ڈاؤن کرتے ہیں؟ میں تو اچھی کی امید ہی ہر طرف کروں گا, کیونکہ لاک ڈاؤن ہوا ہے پھر بھی کیسز میں اضافہ ہوا ہے, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. صورتحال بہتر ہو, لیکن لاک ڈاؤن اگر ہوگا تو صورتحال خرابی کی طرف جائے گی. اس پہ قابو نہیں پا سکتے آپ. ایک آدمی احتیاط احتیاط گھر میں بھی نہ کرے ایک آدمی تو کیا مرض سے گھر میں نہیں لگ سکتا. تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ احتیاط ضروری ہے. خود میں مسجد جاتا ہوں لیکن میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہی جو 6 فٹ 3 فٹ کا یا جتنا بھی فاصلہ وہاں پہ رکھا ہوا ہے, وہاں سکاچ ٹیپ لگی ہوئی ہے گرین کلر کی, آپ اس میں رہیں. تو اور آدمی احتیاط میں جہاں بھی جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں احتیاط. جو آدمی احتیاط کرے ہی نہیں, وہ لاک ڈاؤن ہو یا نہ ہو, اس نے تو احتیاط نہیں کرنی. تو اس لیے لاک ڈاؤن مسئلے کا حل نہیں ہے, احتیاط مسئلے کا حل ہے. یہ پوری زندگی چلنا ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ جیسا ایڈز کا مرض آپ کے ساتھ پوری زندگی چل سکتا ہے, اللہ نہ کرے اس وقت جو صورتحال ہے یہ بھی آپ کی زندگی کا, آپ کے کلچر کا ایسا, آپ کے معاشرے کا, آپ کے بدن کا یہ ایسا ہو گیا ہے. کسی کو 2 سال بعد, کسی کو 3 سال بعد, کسی کو 6 سال بعد یہ لگنا ہے. شرط یہ ہے کہ بس احتیاط کرو, احتیاط کرو. اللہ اور معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ پہ چھوڑ دو. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا ٹائم دیا ہمیں. اب تک میں اتنا ہی. اللہ پامان.